हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तू जो हमारा जलाली खुदावंद है, हमारा प्यारा आसमानी बाप है। तू हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है, मौजज़ात करता है और हमारी दिली मुरादें पूरा करता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावंद इन तमाम गवाहियों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे सारा जलाल देते हैं। और खुदावंद इस वक्त हम अपने दिलों को, अपने जहनों को, अपने आप को पूरे तौर से तेरी पाक हुजूरी में रखते हैं और मेहनत करते हैं कि तू हम सब से बोल, हम सब से कलाम कर और हमारी जिंदगियों को अपने कलाम की कुदरत से बदल। खुदा पाक रू मुझे ले, अपनी काबिलियत बख्श दे ताकि तेरे लोगों तक तेरे कलाम की सच्चाइयों को पहुंचा सकूं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल्स हैं मेरे साथ निकालें। गलतियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए कामिल कफारा बना, सलीब पर जान दी, वो मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे लिए उसने निजात का पूरा पूरा इंतज़ाम किया और ये हर इंसान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और उसने हमें गुनाह और गुनाह की लानत और गुनाह के असरात से हमें छुटकारा दिलाया है और शरीयत की लानत से हमें छुड़ाया है। आए हम देखें गलतियों का खत, उसके 3 बाब और उसकी पहली आयत से। ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसूं कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई मगर शायद बेफायदा नहीं? बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से करता है या ईमान के पैगाम से? चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। हाँ जी, सब मेरे पीछे बोले, जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। आमीन। 8वीं आयत। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। कितनी कौमें? सब कौमें बरकत पाएंगी। तो सब कौमों में हम भी शामिल हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। किसके साथ बरकत पाते हैं?
ईमानदार इब्राहिम के साथ। हाँ जी, कितने आज यहां ईमानदार मौजूद हैं? हालेलुया। तो लिखा है कि बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, गौर से सुने, जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर से सिखाता है कि कोई शख्स भी खुदा के नजदीक अमाल के सबब से रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि कैसे ठहरता है? ईमान से। आमीन। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। 13वीं आयत गौर से सुने। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और ये हम पढ़ते हैं इस्तस्ना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 26वीं आयत में, ताकि मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हालेलुया। 14वीं आयत दोबारा से बोलूंगा, ताकि मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत, किस में? मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हालेलुया। अब ये जो पैसेज है, ये गलतियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने जब लिखा तो उस वक्त ये कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लीगलिस्ट थे और उनको जुडियाइजर्स का नाम दिया गया, यानी कि वो जो यहूदियत के मुताबिक जो उनकी ज़हनियत थी, उनकी सोच थी कि हम यीशु पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीयत के कामों के सबब से भी हम खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और इसी सबब से पौलुस रसूल बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि उन्हें कहता है कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया, अफसूं कर दिया है और तुम समझ नहीं रहे, जिसके सबब से तुम वो लीगलिज्म में और उस जो शरीयती अमाल के सबब से बेसिकली इसका मतलब यह है कि हम खुदा के हुजूर अपने कामों के सबब से, अपनी कोशिश, अपनी काविश के साथ, अपनी मेहनत के साथ खुदा के फजल को या खुदा की रास्तबाजी को अर्न करते हैं, जो कि फजल के इस दौर में, इस नए अहद में बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत से हवाले यहां आपके साथ शेयर कर सकता हूं और पौलुस रसूल भी अपने खतों में जिक्र करता है और इब्रानियों के खत में भी लिखा है कि जो
शरीयत थी वो सिर्फ गुनाह को जाहिर करती थी और गुनाह पर गालिब आने के लिए या रास्तबाज ठहराए जाने के लिए वो इंसान को जोर नहीं दे सकती थी। और इसी सबब से इब्रानियों के खत में लिखा है कि जो पहला अहद था, पुराना अहद था, उसको कैंसिल किया गया, उसको यीशु मसीह ने आकर पूरा किया अपनी उस कामिल रास्तबाजी के सबब से, और फिर खुदा बाप के हुजूर सारी इंसानियत के लिए वो कामिल कफारा बन के। इसलिए आज हम अपने कामों के सबब से या अपनी कोशिश और काविश के साथ खुदा के हुजूर, खुदा की फेवर को हासिल नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से। और इसीलिए इफिसियों के खत में लिखा है कि हम मसीह यीशु में कबूल किए गए हैं या मकबूल ठहरे हैं। वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। हम उस अजीज में यानी कि यीशु मसीह में मकबूल ठहराए गए। खुदा के हुजूर हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से कबूल किए जाते हैं। हालेलुया। बशर्ते कि हम पूरे दिल से उस पर ईमान रखें, ना कि अपनी कोशिशों और अपने कामों पर। क्योंकि जब हम अपने कामों और अपनी कोशिशों से समझते हैं, बहुत दफा हम इस बात को अपनी जुबान पर नहीं लाते, लेकिन जो भी ईमानदार ये समझता है कि शायद मैं अपने कामों से, अपनी कोशिश से खुदा की फेवर या खुदा का फजल या खुदा की रास्तबाजी हासिल कर लूंगा, वो बेसिकली स्पिरिचुअल प्राइड के अंदर है, जो कि एक गुनाह है। और इसको लीगलिज्म कहते हैं कि अपने काम से, अपनी कोशिश से, अपनी काविश से हम खुदा के हुजूर अपने आप को मकबूल ठहराने की कोशिश करते हैं, जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। आमीन। और इसीलिए पौलुस रसूल भी जब रोमियो के खत को लिखता है और वहां वो 8वें बाब में यूं कहता है, जिनके पास बाइबल्स हैं जल्दी से निकालें, 8वां बाब और उसकी पहली आयत। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। गौर से सुने 4थी आयत, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और पौलुस रसूल रूह की तहरीक से लिखते हैं कि शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर थी, क्योंकि शरीयत सिर्फ गुनाह ही को जाहिर करती थी, लेकिन गुनाह पर गालिब आने के लिए जोर नहीं देती थी। और इसी सबब से खुदा के बेटे यीशु को आना पड़ा, ताकि बाप की उस शफकत, उस रहमत और उस फजल को इंसानियत पर उंडेले, और उस फजल की बदौलत हम आज गुनाह पर गालिब आते हैं। और यहां पर जो बहुत ही पावरफुल बात हम पढ़ते हैं और सीखते हैं
کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے، یعنی کہ اپنے پورے بھروسے کے ساتھ جب ہم خدا کا یقین کرتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہی ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور پھر جو پاورفل بات ہے کہ ہم ابراہیم کے فرزند کہلاتے ہیں۔ کس سبب سے؟ ایمان کے سبب سے، ایمان رکھنے کے سبب سے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ ہم ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ کیوں برکت پاتے ہیں؟ کیونکہ آگے لکھا ہے کہ ہمیں وہ کیا کرتا ہے؟ شریعت کی لعنت سے چھڑاتا ہے۔ اس نے کیسے ہمیں چھڑایا ہے؟ مول لے کر، بیسیکلی اپنا خون جو اس نے بہایا، اس کا خون ہماری روح، جان اور بدن کی وہ قیمت ہے جس کے سبب سے ہم گناہ اور گناہ کے اثرات سے مخلصی حاصل کرتے ہیں، رہائی حاصل کرتے ہیں، ہمیں چھٹکارا ملتا ہے، ہم چھڑائے جاتے ہیں، ہم بچائے جاتے ہیں۔ اور اب جو ایک پاورفل ریولیشن اس پیسج میں ہے کہ وہ ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑاتا ہے۔ اب شریعت کی لعنت جب ہم پڑھتے ہیں استثنا کی کتاب میں جو کہ موسیٰ نے لکھی، اور اس میں وہ اس لعنت کا ذکر کرتا ہے، جب ہم استثنا 26 باب اور 27ویں باب اور 28ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ ان تمام لعنتوں کا ذکر کرتا ہے، برکتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ زیادہ لعنتوں کا ذکر کرتا ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے۔ پہلے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میں سارا کچھ پڑھوں، ابھی بھی میں سارا کچھ نہیں پڑھوں گا، لیکن چند ایک باتیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں جب حالات کے سبب سے اور اپنی مختلف طرح کی پرابلمز کے سبب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک باکس میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی چارہ نہیں، ہم کچھ نہیں اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے، یا ہم کسی طرح سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اپنے آپ کو حالات کے سبب سے ہم بڑے دبے ہوئے، پھنسے ہوئے، اور اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی لعنت کے نیچے ہیں۔ اور عزیزو، یہ سب کچھ گناہ کے سبب سے ہے، اور اسی لیے استثنا کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں برکتوں اور لعنتوں کا ذکر ہے، اور ان تمام یہ جو باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، کئی دفعہ جب ہم اپنی زندگی پر، بہت سے لوگ جب یہاں آ کر اپنے حالات کو بیان کرتے ہیں اور ایسی سچویشن وہ جب ان کی تصویر کھینچتے ہیں کہ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، تو وہ واقعی ایک ایسی حالت میں نظر آتے ہیں کہ بہت سی لعنتوں نے ان کو گھیرے ہوا ہے۔ اور اسی سبب سے جب موسیٰ لکھتا ہے استثنا کی کتاب کو، اور وہاں وہ 28ویں باب میں 15ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ لعنتوں کو پڑھوں، لیکن میں خدا کے وعدوں کو اور اس کی برکتوں کو پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ 28ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاوفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر، ہاں جی، کتنے حکموں پر؟ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ اب آپ کہیں گے جی پادری صاحب آپ تو فضل کو بیان کر رہے تھے کہ فضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا ہے، لیکن یہاں پر تو ہم شریعت کو پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں جی، اور اس کے ساتھ میں آپ کو وہ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے
مسیح یسوع نے ہمیں واقعی لعنتوں سے چھڑایا ہے، اور آج ہم ایمان کے ساتھ یہ جو برکتیں آپ سنیں گے، ان برکتوں کو آج آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، ہاللیلویا، اور تجھ کو ملیں گی۔ تیسری آیت، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاؤں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھتی، اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے، یعنی کہ جو بھی تو کاروبار کرے گا اس میں تو مبارک ہوگا، بابرکت ہوگا۔ پانچویں آیت، تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خدا تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے، اور خداوند تیرے انبار خانوں میں سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا۔ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اور آگے زبردست باتیں ہیں، لیکن میں 12ویں آیت سے یہ پڑھنا چاہوں گا، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، کہ تیرے ملک میں وقت پر میہ برسے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ کتنے کاموں میں؟ سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض۔ ہاں جی، سن رہے ہیں؟ کیونکہ آلموسٹ ہر دوسرا تیسرا شخص جب آتا ہے ہمارے پاس دعا کروانے کے لیے تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، جی بڑے ایسی قرضے تلے پھنسے ہیں۔ آگے سنیں، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پس نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ اور آگے پھر ہم جب پڑھتے ہیں 15ویں آیت سے تو پھر آگے لعنتوں کا ذکر ہے۔ لعنتیں کیوں ہوں گی؟ جب شریعت کے کاموں پر یا شریعت کے احکام پر عمل نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر ان کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ بیسیکلی وہ جو کچھ برکتیں آپ نے پڑھی ہیں سنی ہیں ان کے اپوزٹ، اور ان کو خدا یہاں لعنتیں کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے شہر میں بھی لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی، اور تیرا ٹوکرا تیری کھٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی، تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ اور وہ لسٹ لمبی لسٹ ہے۔ اور پھر جو قرضوں کے تعلق سے پڑھا، قرضوں میں لوگ پھنسے ہوئے، پرابلمز میں پھنسے ہوئے، دھنسے ہوئے۔ آپ کہیں گے جی آپ نے تو پہلے ہمیں خوشخبری سنائی اور اب آپ ہمیں یہ کیا سنا رہے ہیں؟ عزیزو، یہ حقیقت ہے۔ آج جو آپ پرابلم سے پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک مسیح یسوع کے اس کامل کفارے کا مکاشفہ حاصل نہیں کیا۔ پالوس رسول جب گلتیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے تو گلتیوں کی کلیسیا میں جو لیگلسٹ تھے، جو جوڈیائزرز تھے، جو یہودیت کے اس سوچ کو اپنائے ہوئے تھے کہ ہم شریعت کے کاموں کے سبب سے، ہاں شریعت میں لکھا ہے کہ اگر تو ان سب باتوں پر عمل کرے گا تو پھر یہ برکتیں تجھ پر آئیں گی، لیکن اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر لعنتیں ہوں گی۔ اور اسی لیے کوئی بھی شخص جو 600 سے زائد شریعت کے احکام ہے، کوئی بھی شخص
اپنے زور، اپنی کوشش، اپنی کاوش سے ان پر پورے طور سے عمل نہیں کر سکتا. لہٰذا ہر شخص گناہ کے ماتحت ہے، گناہ کے اثرات کے نیچے ہے. اس لیے پالوس رسول رومیو کے خط میں لکھتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. یعنی کہ وہ لعنت کے نیچے آ جاتے ہیں. لیکن آج ان لعنتوں سے ایک نئے عہد کے ایماندار ہونے کے ناطے سے ہم کیسے چھٹکارا پاتے ہیں؟ ہاللیلویا! یہ ہے خوشخبری. آمین. تو ہم نے پڑھا گلتیوں 3 باب کی 13 آیت میں کہ اس نے ہمیں، کس نے؟ یسوع مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے مول لے کر چھڑایا ہے. کس سے؟ شریعت کی لعنت سے. جس کا مطلب ہے کہ وہ لعنتیں جو اب ایک لمبی لسٹ ہے، میں نے تو صرف چند ایک باتیں پڑھی اور ایک لمبی لسٹ ہے. اور آج نئے عہد کے جو ایماندار ہیں، یعنی کہ میں اور آپ، ہم ان بہت سی لعنتوں میں آج بہت سے لوگ پس رہے ہیں، خاص کر مالی طور سے. اور ان تمام باتوں میں ہم مختلف طرح سے دبائے جاتے ہیں. ہاں، ہمیں یہ ٹیچنگ یہ بھی دی جاتی ہے کہ ایک ایماندار ہونے کے ناطے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دکھ اٹھائیں گے. ہاں، دکھ آئیں گے، سفرنگز ہوں گی، مصائب آئیں گے، اظہار ثانیہ بھی ہوں گی. لیکن یسوع مسیح آج ایک نئے عہد کے ایماندار کو، یعنی کہ مجھے اور آپ کو، وہ ایک صحت مند حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، روحانی طور سے اور بدنی طور سے بھی، اور پھر خاص کر اپنی جان میں، جس میں ہمارا ذہن، ہمارے ایموشنز ہیں، ہماری جو مرضی ہے، اس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے طور سے اس کے حضور، اس کے اطمینان اور اس کی اس فتح میں زندگی بسر کریں، نہ کہ گناہ اور گناہ کے اثرات کے سبب سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک پسی ہوئی، ایک شکست خوردہ، ایک لعنتوں والی زندگی، گناہ کے اثرات کے نیچے ایک دبی ہوئی زندگی بسر کرے. آج خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی صلیب کا مکاشفہ ملے. آج یسوع چاہتا ہے کہ اس کے خون کی قدرت کا آج مجھے اور آپ کو ایک نئے طور سے اس کا مکاشفہ ملے کہ یسوع مسیح نے جو اپنا خون بہایا ہے، اس کا خون جو پاک اور بے عیب خون ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے وہ کامل قربانی اور کامل کفارہ اور وہ پوری قیمت ہے جو یسوع نے ادا کر دی ہے. اور اس کے سبب سے آج ہر طرح کے گناہ اور گناہ کی لعنت سے خداوند یسوع مسیح آج ہمیں چھڑاتا ہے. ہلیلویا! آپ چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، آپ ریڈیمڈ لوگ ہیں. ہلیلویا! جو لفظ ریڈیم ہے یا مول جو خداوند نے ہمیں خریدا ہے. اب ہم اگر خدا کے کلام پر دھیان سے غور کریں تو جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم پہلے اسی کے تھے، لیکن گناہ کے سبب سے انسان نے اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں بیچ دیا. اور اسی سبب سے خداوند یسوع مسیح کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی تاکہ وہ ہمیں بائی بیک کرے، ہمیں دوبارہ سے اپنا بنا لے، بشرطے کہ دل سے ہم اس پر ایمان رکھیں. ہلیلویا! لیکن سوال اب یہ ہے کہ کیوں آج بھی ایک نئے عہد کا ایماندار ان تمام
प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा है, उसकी वजह यही है, सबसे पहले हमने अपनी आंखें मसीह मसलूब पर लगानी है, यीशु मसीह पर और उसकी सलीब पर लगानी है, और उसके खून को तकते रहना है, पुकारते रहना है, और उसके खून की कुदरत को अपनी जिंदगी में लेते रहना है और पुकारते रहना है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। यीशु मसीह ने मेरे मेरी गुनाह की जो लानत थी उसने अपने ऊपर ली और वो सलीब पर कुर्बान हुआ, और इसी सबब से आज मुझे शरीयत की लानत से और गुनाह के असरात और उसकी लानतों से आज मैं छुटकारा पाता हूं मुकम्मल तौर से, और वही मेरा छुटकारा है, वही मेरी रिहाई है, यीशु मेरी जिंदगी है। और इसी सबब से हमने उस ईमान को मजबूती से थामे रखना है और उसी की तरफ अपनी आंखें लगाए रखना है, और इसी ईमान के वसीला से हम उसकी रास्तबाजी को और उसकी बरकत को, जैसे हमने पढ़ा कि जितने ईमानदार हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजो, खुदावन आज हम सबको वो चाहता है कि हम एक कामयाब और इकबालमंद जिंदगी बसर करें। हां, मैं जानता हूं और खुदा के कलाम में से हम ये भी सीखते हैं कि हमारी जो पूरी रिडेम्पशन है, पूरी मखलसी, यानी कि बदनी तौर से भी हम उस वक्त पूरे तौर से उस कामिल निजात को एक्सपीरियंस करेंगे जब यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, या जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे और उसकी उस अबदी बादशाहत में जब दाखिल होंगे, और जब कलीसिया उठाई जाएगी और कलीसिया जो नए अहद का ईमानदार है उनके बदन जब नए किए जाएंगे, वो जलाली सूरत इख्तियार करेंगे, तो उस वक्त हम पूरी रिडेम्पशन और पूरी निजात को एक्सपीरियंस करेंगे। आमीन। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए इस वक्त वो हमें हर तरह से बाबरकत देखना चाहता है। क्यों बाबरकत देखना चाहता है? क्योंकि जब हम 32 बाब को पढ़ते हैं और वहां यीशु कहता है कि जो लोग हैं वो दुनिया और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब तुम मेरी बादशाही की तलाश करो और मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। बेसिकली वही बातें जो हम पढ़ते हैं शरीयत की बरकत में, वही खुदा जो खुदा ने अपना रेवलेशन, अपनी बरकतों का रेवलेशन शरीयत में दिया था, और शरीयत में जो खुदा ने अपनी पाकीज़गी को जाहिर किया था अपने अहकाम के जरिया से। हाँ, शरीयत में सिर्फ गुनाह जाहिर किया जाता था, शरीयत इंसान को जोर नहीं देती थी, इसी सबब से यीशु को आना पड़ा। लेकिन शरीयत, जैसा कि लिखा है कि शरीयत पाक है, इसलिए पाक है क्योंकि शरीयत में हम खुदा की पाकीज़गी को भी देखते हैं, और उसी शरीयत में खुदा ने जो बनी इस्राएल को बरकतें दी थी, आज जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हम ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। आज आपकी बरकत आपके लिए जो एक सक्सेसफुल कामयाब मसीही जिंदगी है उस ईमान के जरिए से अवेलेबल है, लेकिन वो उस वक्त अवेलेबल है जब आप खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है उसकी तरफ अपनी आंखें लगाए रखते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम दोबारा से इस आयत को पढ़ें जो हम देखते हैं 9वीं आयत में, 8वीं आयत में, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से यह जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा
پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی. کب سنا دی؟ پہلے ہی سے، یعنی کہ شریعت کے آنے سے بھی پہلے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. اب جب ہم ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ایمان لایا اور اس کے ایمان لائے جانے کے سبب سے وہ خدا کے حضور راست باز ٹھہرا. اور اس لیے یہاں لکھا ہے کہ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. تو عزیزو، آج آپ کے لیے جو بڑی خوشخبری ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ایک ایک ایریا میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ اقبال مند ہو سکتے ہیں. روپے پیسے کی برکت آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائے ہوئے پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرے. میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ رومیو کے خط میں آئے، کیونکہ وہاں ہمارے لیے یہ مکاشفہ خداوند ظاہر کرتا ہے. غور سے سنیں. 4 آیت میں ہم نے پڑھا کہ 8ویں باب کی 4 آیت، رومیو 8واں باب اس کی 4 آیت، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. غور سے سنیں. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اب واپس ہم آئیں گلتیوں 3 باب میں، اور یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں آیت، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. اور گلتیوں کے خط اس کے 3 باب کی شروع کی جو آیات ہے اس میں پالوس کہتا ہے کہ کیا جب تم خداوند کے پاس آئے یا تم نے نجات پائی. میں دوبارہ سے ان آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم پورے طور سے اس کو سمجھ پائیں. غور سے سنیں. اے نادان گلتیو، کس نے تم پر سو کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ غور سے سنیں. کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں؟ 5ویں آیت، پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ اب بار بار یہاں روح کا ذکر آ رہا ہے. اور پالوس رسول رومیو کے خط میں بھی لکھتا ہے کہ جو روحانی نیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندگی اور اطمینان ہے. پھر جو ایمان کے سبب سے جو وعدہ ہم گلتیوں میں پڑھتے ہیں وہ وعدہ کس کا ہے؟ وہ پاک روح کا ہے. ہاللیلویہ. غور سے سنیں. آج میری اور آپ کی نئے عہد کے ایماندار کی جو امپاورمنٹ ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے خدا کا روح جو ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر جب وہ راج کرتا ہے. لیکن وہ کیسے راج کرتا ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں. کیسے؟ ایمان کے ساتھ. جو وعدے یسوع نے پاک روح کے تعلق سے
ہمیں دیے ہیں کہ جب روح حق آئے گا تو وہ تم پر سب باتوں کو ظاہر کرے گا، وہ تمہیں میری بابت سکھائے گا۔ اور بار بار یسوع انہیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں اور 15ویں اور 16ویں باب میں پاک روح کے تعلق سے یسوع نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے اپنی زندگی میں پورے طور سے لے کر پاک روح کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے تاکہ پاک روح ہماری مدد کرے اور ہماری جو نیت ہے، بیسیکلی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے جس کے سبب سے ہم سوچتے ہیں، جو ہماری حرکات و سکنات ہے، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہوگا وہی پھر ہمارے بدن پر اور ہماری زندگی پر راج کرے گا۔ اس لیے لکھا ہے کہ تمہاری عقل نہیں ہو جانے سے تمہاری صورت بدلتی جاتی ہے، اور یہ جو عقل ہم نے بدلنی ہے وہ پاک روح کی رہنمائی میں یسوع مسیح کے کامل کفارہ اور اس کے خون کی قدرت کو سمجھتے ہوئے پاک روح کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے تاکہ اس ریلیشن شپ میں پاک روح کی رہنمائی میں، وہاں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ زندگی پاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں، لیکن اس وقت پاتے ہیں جب وہ روحانی نیت رکھتے ہیں، اور روحانی نیت پاک روح کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں ہے، بنانے میں ہے، جس میں ہم پاک روح کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ کیسے کوآپریٹ کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو مسلسل رکھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام پر دھیان دیتے ہوئے پاک روح کے ساتھ کلام کے مطابق اس کے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ جب ہم متفق ہوتے ہیں تو پاک روح کو الاؤ کرتے ہیں، اور پاک روح کا جو وعدہ ہے، پاک روح کے جو مکاشفات کا اور حکمت کا وعدہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہے، اور ہماری جو نیت ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق روحانی ہوتی جاتی ہے۔ اور جب روحانی ہوتی ہے تو جو ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ روحانی نیت کیا ہے؟ زندگی اور اطمینان۔ اب یہ زندگی کیا ہے؟ ہاللیلویہ، ذرا غور سے سنیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے تعلق سے پالوس رسول 6 باب کی 4 آیت میں، رومیو 6 باب کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے، اور جب مسیح کے ساتھ دفن ہوئے ہیں تو اب ہم اس کے ساتھ جلائے بھی گئے ہیں تاکہ ہم اس نئی زندگی میں چلے۔ کون سی نئی زندگی میں؟ ہاں جی، یسوع نے کیا کہا تھا یوحنا کی انجیل میں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم استثنا کی کتاب اس کے 27ویں باب اور 28ویں باب میں جو برکتوں کے تعلق سے پڑھ رہے تھے تو وہ برکتیں کیا پیش کر رہی تھی؟ وہ برکتیں کثرت کی زندگی کو، خدا کی برکات کو پیش کر رہی تھی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے ماتحت نہیں اور نہ ہی شریعت کے سبب سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہمارا خدا جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، جو اپنی محبت میں وہ اپنی بھلائی جو اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، وہی خدا جو بنی اسرائیلیوں پر جب وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے اور اپنی برکت اور اپنی فتوحات انہیں دیتا تھا، وہی خدا آج یہوہ قادر مطلق خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا آج میرا اور آپ کا خدا ہے، اور اپنی اس بھلائی کو، اپنی اس شفقت کو، اپنی اس رحمت کو اور اپنے فضل کو ہر ایک ایماندار کی زندگی میں وہ برکتوں کے ساتھ وہ نچھاور کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں وہ کثرت ہو جس کا یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، میں اور آپ آج ان لعنتوں کے نیچے ہم نے نہیں رہنا، لیکن اس کا فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ کیسے؟ روحانی نیت اپنانے سے۔ اب جب پالوس کہتا نا کہ روحانی نیت میں کیا ہے؟ زندگی اور اطمینان۔ اور لفظ جو اطمینان ہے عبرانی زبان میں جو اس کے لئے لفظ یوز کیا گیا ہے وہ شلوم کا ہے۔
اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے nothing missing, nothing broken, یعنی کہ کامل سلامتی. کامل سلامتی. ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں دکھ بھی آئیں گے, پرابلمز بھی آئیں گے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ان میں رہیں گے. ایک ایماندار ان پرابلمز میں سے گزرتا ہے, وہاں ٹھہرا نہیں رہتا, وہاں قائم نہیں رہتا, بلکہ ان میں سے گزر کر آگے فتح کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب فتح آتی ہے, زندگی آتی ہے, اطمینان آتا ہے, تو وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں میں گواہیاں پیدا ہوتی ہیں. ہلیلویا. آپ اب لعنتوں کے نیچے نہیں, بشرطے کہ آپ وہ ورک مینٹیلٹی, جسمانی مینٹیلٹی اگر آپ رکھتے ہیں کہ میں اپنی کوشش, اپنی کاوش سے خدا کے فضل کو حاصل کرتا ہوں, جب یہ آپ کی سوچ ہوگی تو پھر آپ کبھی بھی اس کی برکتوں کو, یا ابراہیم کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے کہ ہم ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں, ہم کبھی بھی ان برکتوں میں فلو نہیں کریں گے, بلکہ جو گناہ اور گناہ کے اثرات ہیں ان کو ایکسپیرینس کرتے رہیں گے. لیکن جب ہم یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا کامل کفارہ ہے اس کو تکتے رہیں گے, اور پھر پاک روح کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرتے رہیں گے, جس کے تعلق سے پالوس کہتا ہے کہ وہ حکمت اور مکاشفے کی روح ہے. پاک روح, وہ ہمیں حکمت دیتا ہے, وہ ہمیں مکاشفات دیتا ہے, یعنی کہ کلام کو ظاہر کرتا ہے, اور کلام کو جب وہ ظاہر کرتا ہے تو ہمارے اندر حکمت آتی ہے, ہماری جو نیت ہے وہ بدلتی ہے, اور آج ہم نے ایک تبدیل شدہ زندگی بسر کرنی ہے, چینجڈ لائف, ٹرانسفارمڈ لائف, اور اسی کو روحانی زندگی یا روحانی نیت کہتے ہیں. اور اگر ہم جسمانیت میں ہی چلیں گے, اس لئے پالوس کہتا ہے کہ یہ جو 8ویں باب میں, رومیو 8ویں باب میں جب وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے پڑھیں اور پھر میں اس کو کلوز کروں گا, غور سے سنیں. پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. اب جو لعنتیں ہیں وہ بیسیکلی سزا ہی ہے, گناہ کی سزا ہے. اور دوسری آیت, کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے, کس کی روح کی شریعت نے؟ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. تیسری آیت, اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا, یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا, تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو. کس میں پورا ہو؟ کون سا تقاضا؟ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو, جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. اور روح کے مطابق ہم کیسے چلتے ہیں؟ جب خدا پاک روح کو اپنی زندگی میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے پاک روح کے ساتھ ہم ڈیلی بیسس پر ایک ایسا رشتہ اس کے ساتھ قائم کرتے ہیں جس میں وہ ہماری رہنمائی ہمیشہ کلام میں اور کلام کے مطابق کرتا ہے. یہ ہے پاک روح کے ساتھ ایک ایماندار کا, ایک نئے عہد کے ایماندار کا رشتہ. اور جب آپ اس رشتے میں قائم رہیں گے تو آپ کبھی بھی گناہ کے سبب سے, ابلیس کے سبب سے لعنتوں میں زندگی بسر نہیں کریں گے, بلکہ آپ ایسے چھڑائے ہوئے, مخلصی پائے ہوئے, نجات سے بھرے ہوئے, کثرت کی زندگی کو اپنائے ہوئے, لعنتوں پر, گناہ پر ایک غلبے والی زندگی بسر کریں گے. ہاللیلویا. عزیزو, میں جانتا ہوں کہ آپ جو بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں دعاؤں کے لیے اور خدا ان کے معجزات کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن
آپ کی اب نگاہیں صرف دعاؤں اور دعاؤں کے جواب پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آنکھیں اب اس روحانی نیت پر لگنی چاہیے کہ میری روحانی نیت ہو، جسمانی نیت سے میں بدل کر روحانی نیت میں آؤں۔ جب میں روحانی نیت میں آ جاؤں گا تو پھر اس نے جو مجھے چھڑایا ہے، اس نے جو مجھے مخلصی دی ہے، اس نے جو لعنتوں سے مجھے آزاد کیا ہے، پھر ہی میں اس بابرکت زندگی کو بسر کروں گا جس کے تعلق سے پالوس کہتا ہے کہ میں اور ہم ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ کی جو جستجو ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کب پاسٹر صالح کدھر ہوں یا پاسٹر عظیم ادھر ہوں تو ان سے جا کے میں دعا کرواؤں اور پھر ہی مجھے میری دعا کا جواب ملے گا۔ عزیزو، آپ نے اب یہ تہیا کر لینا ہے کہ میں نے جسمانی نیت کو ختم کرتے ہوئے پاکرو کی رہنمائی میں اپنے زور میں نہیں یہی کر سکتا، یسوع مسیح پر دل سے ایمان لانے کے سبب سے، اس کی صلیب کو تکتے ہوئے، اس کے خون کو تکتے ہوئے، اس کے خون پر اپنی نگاہیں لگائے ہوئے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم خدا کی میز کے پاس آنے کو ہیں اور اس پاک شراکت میں ہم شامل ہونے کو ہیں، تو آج آپ نے اس بات کو سمجھ کے جانا ہے۔ اگر آج آپ اپنے حالات کے سبب سے، غربت کے سبب سے، بیماریوں کے سبب سے، بدروہوں کے سبب سے ستائے جا رہے ہیں تو آپ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان لعنتوں سے یسوع نے مجھے چھٹکارا دے دیا ہے، یسوع نے مجھے مول لے کر خرید لیا ہے، یسوع نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، اور یسوع آج چاہتا ہے کہ میں کثرت کی زندگی، برکتوں والی زندگی، نہ کہ لعنتوں والی زندگی بسر کروں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں وہ زندگی بسر کروں جس سے اس کے نام کو جلال ملے، لیکن اسی وقت ملے گا جب ہم جسمانی نیت سے نکل کر روحانی نیت میں آئیں گے۔ آپ سن رہے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ اور روحانی نیت کیسے ملے گی؟ کلام کو بار بار سننے سے۔ روزانہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ پاکرو سے کہیں، پاکرو میری مدد کر، میری مدد کر، میرا ذہن، میری سوچیں تیری سوچیں بن جائیں، میرا ذہن، میرا دل، میری خواہشات اب صرف اور صرف وہی ہو جو تو چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی میری زندگی میں ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے وہ ساری باتیں، وہ ساری سوچیں جو جسم کے مطابق ہیں، جو گناہ کے مطابق ہیں، ان کو ختم کروں تو پاکرو تو میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میری مدد کر۔ وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ عزیزو، یہ دعا میں نے اپنے لیے بہت دفعہ کی ہے اور کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت تک کامل نہیں ہوں گے جب تک یسوع آ نہیں جاتا، اس لیے ہم نے مسلسل اس دعا میں ڈٹے رہنا ہے، پاکرو کی مدد مانگتے رہنا ہے، پاکرو سے کہنا ہے کہ میں تیرا کلام، مسیح کا کلام، خدا کا کلام میرے دل میں کثرت سے بسے، اور پاکرو تو میری مدد کر۔ اور ایسی دعا جب آپ کریں گے تو آپ جسمانی نیت سے نکلیں گے، روحانی نیت میں آئیں گے، اور روحانی نیت میں جب آپ آئیں گے روحانی ذہن رکھیں گے، آپ کا دل خدا کی مرضی کے مطابق خواہشات کرے گا، دوسروں سے پیار کریں گے، گناہ پر غالب آئیں گے، سختی، نامعافی، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں اور جھوٹ اور طرح طرح کی بدکاریوں سے پھر آپ بچیں گے۔ اور عزیزو، آج اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں تو بہت سے آپ کے ایسے فیصلے ہیں جو آپ نے کیے ہیں، ایسی سوچیں آپ نے اپنائی ہوئی ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں، اور انہی کے سبب سے آپ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آج خوشخبری یہ ہے کہ یسوع آپ کو آزاد کرتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ یسوع نے آپ کے لیے قیمت، ساری قیمت ادا کر دی ہے، اور مالی طور سے یہ بیسکلی یہ بیس میسج ہے، اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے
हम रूहानी नीयत रखते हुए पाकरू की रहनुमाई में खुदा की हिकमत और मुकाशिफात को लेते हुए कैसे हम माली तौर से बरकत पा सकते हैं, कैसे गुर्बत पर गालिब आ सकते हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान में बहुत से लोग गुर्बत के सबब से सिताए जा रहे हैं और यीशु ने आपके लिए कीमत अदा कर दी है ताकि आप एक फतह वाली, गलबे वाली गुर्बत को तोड़ते हुए, गुर्बत को अपनी जिंदगी में ख़त्म करते हुए आगे बढ़ें और कसरत की जिंदगी, बरकतों वाली जिंदगी बसर करें।